अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, और आज 8 मुहर्रम है। और आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद वज़ीर अस्करी आबदी साहब से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करेंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन काम के जैसा कि इराक में इस वक्त 8 मुहर्रम उल हराम है जी और बिल्कुल, हिंदुस्तान में 7 मुहर्रम उल हराम है जी बिल्कुल, और ये सन 2021 है। जी मैं अपने को इस काबिल कहाँ समझता था और कहाँ मैं इस काबिल हूँ कि साहब वो मुझे मौला की बारगाह से अपनी बात कहने का ये मौका मिलेगा और मौला का पैगाम पहुँचाने का मौका मिलेगा। मौला जी हमारे यहाँ एक शायर गुजरे हैं, जी उस्ताद रियाज हाशिम साहब। जी तो उनका मक्ता मैं पढ़ूंगा और अपनी बिस्मिल्लाह दिल की तर्जमानी करूंगा बिस्मिल्लाह। कि किस कदर मुझको नवाजा मेरे मौला ने रियाज, वाह, इस कदर दाद के काबिल तो मेरे अशार न थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने शुरुआत की है किबला। और चूँकि आज़ादारी के आयाम भी है, और आप चूँकि हिंदुस्तान में हैं और पूरी दुनिया में ही सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, तो पहला सवाल किबला मैं आपकी खिदमत आलिया में आज़ादारी के उन्वान से करूँगा, मकासद आज़ादारी के उन्वान से। ज़ाहिर है कि हर चीज़ के कोई ना कोई मकसद होते हैं, तो पहला सवाल मेरा ये है कि आज़ादारी के क्या मकासद है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए हर शय जो है तो अपना एक मकसद रखती है जी और नफ़ा और नुकसान की जो वजाहत और जो उसकी डिफिनेशन है वो यही है जी कि कोई भी शय, सही, कोई मुहिम जी या कोई काम सही, अगर उसने अपने मकसद और अपने टारगेट को पा लिया तो वो मुनाफा है। अगर बेशक, वो अपने टारगेट से हट गया या टारगेट को नहीं पा सका तो ये लॉस है। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल, तो देखिए जो मुनाफा है और जो फायदा है वो टारगेट है। वो क्या है वो मुनाफा, वो टारगेट वो ये है कि खुद अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछें कि मौला आपके क़याम का क्या मकसद है, सही, सही, तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। यकीनन, बेशक, तो आपने जो अपने खुतबे में जिन चीज़ों की तरफ, जिन मकासद की तरफ इशारा किया है, सही, और आजकल आजकल एक लफ्ज बहुत बोला जा रहा है जी, आम जबान में भी, सही, वो है गाइडलाइन, जी, जी, सही, कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। सही, तो अगर आप इस सिलसिले में अगर पूछें तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपने क़याम की जो गाइडलाइन दी है वो ये है कि जी, मैं देखो ना तो सैर व तफरीह के लिए निकला हूँ, सही, सही, ना मैं किसी फसाद के लिए निकला हूँ। जी, बेशक, मेरा इरादा ये है उरीदो बसीरत जद्दी व अबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मैं, हाँ जी, मैं अपने जद और अपने बाबा की सीरत पर अमल करूं जी, और मैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करूं। सुभान तो अल्लाह, इस अज़ादारी में जी, अगर सीरत रसूल है जी,
سیرت علی ابن ابی طالب ہے، صحیح، سیرت حسن ابن علی ہے، بے شک، امر بالمعروف ہے، صحیح، نہی عن المنکر ہے، جی، تو یہ عزاداری کامیاب ہے، سبحان اللہ، بے شک، ورنہ یہ رسم و رواج ہے صرف۔ صحیح، اگر اس میں سیرت محمد مصطفیٰ جی، وہ پیش نظر ہے اور وہی بتانا مقصد ہے، صحیح، کیونکہ دیکھیں میں آپ کی بات کو اور اس طرح سے واضح کروں، یہ اسی کو جی، آپ کا سوال جو ہے تو اس کا جواب یہ ہے۔ جی، بسم اللہ، دیکھیں آپ کربلا میں اور کربلا سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم مقصد، سب سے اہم ٹارگٹ اگر ہے جی، تو وہ سرکار دو عالم، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، کیوں؟ سرکار دو عالم ہی اہل بیت کا مقصد بالکل، بالکل، ہے نا۔ بے شک، آپ تاریخ میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہوں، یہ سب رسول اللہ کی شبیہ ہیں۔ بے شک، بے شک ایسی ہے، اور کیا کہنا کہ حسین ابن علی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، جی، وہ سیرت میں خلقن و خلقن و سبحان اللہ، منطقن برسولک۔ بے شک، سبحان اور اللہ، امام حسین علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ جی، کہ بالکل، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اللہ اشبہ اکبر، الناس، اللہ اکبر، بے شک، اشبہ اس میں تفضیل، اشبہ الناس جی، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ جو ہے جی، کس چیز میں، خلقن خلقن منتقن برسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، امام حسین علیہ السلام کے اس اسٹیٹمنٹ سے لے کر سید سجاد کے اس اسٹیٹمنٹ تک جی، کہ جو شام کے خونی دربار میں کہا کہ پتہ ہی تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل، تو اب یہ دیکھیں آل محمد کے پیش نظر صرف محمد ہے، صرف محمد مصطفیٰ ہے، بے شک، تو کربلا کا ٹارگیٹ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ قیام جو ہے نا امام حسین کا، جی، وہ جی، صرف یہ اس لیے کہ رسول اللہ کی تصویر جو ہے وہ صحیح، دھندلا نہ جائے، اللہ، جو فوٹو اللہ، ہے نا رسول اللہ کا، جی، جی، بے شک، وہ جو فوٹو ہے نا وہ دھندلانا نہیں چاہیے، صحیح، کیونکہ ہر نبی کے جانے کے بعد اس کی امت نے اس کے رسول کا فوٹو گندا کر دیا، دھندلا دیا بالکل، 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 ہے نا۔ جی، جی، تو امام حسین نے یہ چاہا کہ اس کو دھندلایا نہیں جانا چاہیے، اسے کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ جو صحیح، اس کو دھندلا دے۔ اللہ بھائی اکبر، دیکھیں جہاں تک خلافت خلافت نے جہاں تک منصب جو ہے ظاہر بظاہر چھین لیا، صحیح، امام خاموش رہے، لیکن جب بات نبوت پر آ گئی جی، صحیح، تب وہ قیام ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں سے ایک داغ جو لگا ہے وہ نہیں چھوڑایا جا رہا، کہ اسلام کو آج ساری دنیا میں یہ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام آتنکواد ہے، بے شک، بالکل، بالکل، یقیناً، ہے آج نا۔ کل، جی، آج مسلمان اسے پیچھا نہیں چھوڑا پا رہے، جی، جی، بالکل ایسی ہے، یقیناً، ہے نا۔ بالکل، اب اگر ایسا ہو جاتا کہ امام حسین خاموش رہتے صحیح، تو آج ساری دنیا میں یہ میسج جاتا کہ دیکھو اسلام میں شراب پینا بھی جائز ہے، بالکل، یقیناً، یقیناً، نامحرم عورتوں سے زنا کاری بھی جائز ہے، کتے بالکل، بلی بندروں سے کھیلنا بھی جائز ہے۔ یقیناً، استغفر اللہ، بالکل، بے شک ایسی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بنی عباسیوں کا یہ مقصد تھا کہ پوری دنیا کے سامنے محمد مصطفیٰ کے فوٹو کو ہٹا دے جی، اور یزید کے فوٹو کو لگا دے۔ بے شک، یقیناً، امام حسین علیہ السلام نے وہ فوٹو ہی نوچ کے پھینک دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو عزاداری کا جو مقصد ہے نا جی، جی، وہ یہی ہے۔ بے شک،
بے شک بہت اچھے طریقے سے ہاں قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور عزاداری کا جو اصل نقطہ ہے اور عزاداری کا جو اصل مقصد ہے اس کو بالکل آپ نے واضح کر دیا کہ عزاداران سید شہداء علیہ السلام کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے عزاداری کرنی چاہیے اور کیا مقاصد اپنے وجود میں رکھ کے عزاداری کرنی چاہیے۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ ہے جیسے آپ کے علم میں ہے کہ گفتگو جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے اور یہ مخصوص دن جو ہے وہ عزاداری کے ہیں، تو دوسرا سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اپنے جد کی عزاداری کرنے والوں سے محبت اور لگاؤ ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے یہ سوال جو ہے تو میں اس کا جواب کس طرح سے دوں؟ یہ تو آپ نے سوال اس طرح سے پوچھا کہ اگر کسی انسان سے پوچھئے کہ جی صاحب آپ کو اپنی آنکھیں عزیز ہیں، صحیح، جی بے تو ہر شک، انسان کہے گا کہ صاحب ہاں ہم کو تو ہماری آنکھیں بہت عزیز ہیں۔ یقیناً، جسم کا کوئی سا بھی حصہ پوچھئے کہ آپ جی کو آپ کے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو ہر آدمی کہے گا صاحب ہم کو ہمارے جسم کا حصہ پسند ہے۔ یقیناً، تو بالکل، امام کو عزاداری بھی بہت عزیز ہے اور عزادار بھی بہت عزیز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام کو عزادار اتنے عزیز ہیں جی کہ خود امام اپنے عزادار سے کہتا ہے کہ تم مجلس پڑھو ہم نیچے بیٹھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا؟ جی بے اور شک، امام کو اپنے عزادار اتنے عزیز ہیں کہ امام اپنے عزاداروں کے چپلوں کے پاس بیٹھ جائے، اللہ اکبر، اللہ ہے اکبر، نا؟ بالکل، یہ سبحان اللہ، ہاں یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام کو عزادار کتنے عزیز ہیں۔ بے شک، بے اب شک، جب امام کو اتنے عزادار عزیز ہیں، اتنے عزیز ہیں، اتنا چاہتے ہیں ائمہ اپنے عزاداروں کو، تو فاطمہ کتنا چاہتی ہوں گی جنہوں نے اللہ اکبر، اپنی جن کی دعاؤں کی برکت ہے یہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا یوں کہوں کہ جن کی دعاؤں کا اعجاز ہے، بے شک، بے شک، جن کی دعاؤں کا معجزہ ہے، بے شک، تو وہ کتنے عزیز کتنا چاہتے ہوں گے، کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ جی بس یوں سمجھ لیجیے اتنا پیار کرتے ہیں امام کہ جی اگر پل بھر کے لیے آپ پہ سے نگاہ ہٹا لیں تو یہ زمانہ آپ کو گیہوں کے دانے کی طرح پیس کے رکھ دے چکی کے دونوں پارٹوں میں، بے شک، بے شک ایسی ہے، ہے نا؟ یقیناً، یقیناً، ہاں بے شک، ہاں، تو یہ نگاہ عصمت ہے، یہ نگاہ امامت ہے جی کہ جو ہاں اس طرح سے ہم کو بچائے ہوئے ہے۔ اور ہر امام کی ڈیمانڈ ہر جی امام کی ڈیمانڈ یہی رہی ہے کہ عزاداری ہو، جی عزاداری ہو۔ جی اب آپ دعائے ندبہ دیکھ لیجئے نا، دعائے ندبہ، صحیح، میں دعائے ندبہ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ خود مکمل عزاداری کی گائیڈ لائن ہے سر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً ایسی ہے، بے شک، بالکل بجا فرمایا، بالکل، ہے نا؟ جی یہ مکمل، اب آپ دیکھیے اس کی شروعات کیجئے، الحمدللہ رب العالمین سے تو شروع ہوتی ہے وہ، جی جی حمد و ثنا الہی ہوتی ہے، صحیح، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، جی پھر سرکار صلوات محب کا تذکرہ ہوتا ہے، بے شک، پھر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، صحیح، بالکل، ہے نا؟ جی انبیاء علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، صحیح، یہ سارے فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہوئے جب آپ آ کے دیکھیں گے جو دعائے ندبہ جو ہے نا، یہ صحیح، اس میں دعائے ندبہ میں جو ایک ٹرن ہے، ایک موڑ جو ہے، جی ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جی کہ جہاں سے اس دعا کا جو کانسیپٹ امام نے اس طرح سے پیش کیا، وہ ایسا لگتا ہے اسے بالکل جیسے عزاداری ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بالکل ایسی ہے، وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ جو وہاں سے جب ٹرن کیا امام نے، جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جی تو بالکل، دیکھیے معاف کیجیے گا میری زبان تھوڑی سی ایسی ہے، میں بسم اللہ، بہت معذرت چاہوں گا اپنے سننے والوں سے، سلامت رہے، سلامت رہے، بسم اللہ، میں بالکل زیادہ گاڑی اردو نہیں بول پاتا ہوں، بسم تو وہ اللہ، جو وہاں سے امام نے جو موڑ لیا ہے وہاں سے، جی وہ ایک لفظ جو ہے کہ این طالب و بے دمیل مقتول بے کربلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
کیا ٹائٹل دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے. بے شک بے شک، بہت عجیب. جی یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام میں یہ اس طرف اشارہ کیا تھا کہ امام حسین کے خون کا انتخاب لینے والے 3 لوگ ہیں. جی جی بالکل ہے نا، ان تینوں کے میں نے نام بھی بتائے نام ہے. تھے. جی بالکل اب ہے نا، اب ان کے درمیان میں ان کے یوں سمجھ لیے ان سے ہٹ کر صحیح. اب جسے خود امام کی نگاہ خود منتقم خون حسین کہہ کے پکار رہی ہو، جی تو سیدھی بات ظاہر سی بات ہے جس کو یوں کہہ کے پکارا جا رہا ہو. اچھا، میں سمجھتا ہوں میں اپنی کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بزرگواری آپ اپنے کی. سامعین کے سامنے اور جو سن رہے ہیں، میری اصلاح فرمائے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، چونکہ میں اپنی کم علمی کا پہلے اعتراف کرتا ہوں. مولا سلامت کچھ رکھے آپ کو. القاب ایسے ہیں کہ جی کچھ القاب ایسے ہیں کہ جو ائمہ معصومین سے مخصوص ہیں. جی 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 بالکل. علی بن ابی طالب امیر المومنین ہیں، بے شک. ہے نا. جی جی بے شک. ہمارے ہر امام امیر المومنین ہے، لیکن یہ ٹائٹل جو ہے تو یہ آپ سے مخصوص ہے. جی جی یقیناً اسد یقیناً. اللہ سارے امام ہیں جی لیکن علی بن ابی طالب سے مخصوص ہے. بے شک. عین اللہ سب ہیں صحیح. لیکن یہ ان سے مخصوص ہے بالکل نا. بالکل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے بالکل بے شک. نا. جی سید سجاد جی زین العابدین یہ ان سے مخصوص ہے. صحیح بالکل. ٹھیک ہے نا. جی ہاں، صادق مخصوص ہے امام جعفر صادق سے. سبحان اللہ. بے شک. اسی طرح سب کے ٹائٹل، سب کے القاب دیکھتے جائیے. یہ واحد امام زمان ہے کہ جن کو خود ایک امام نے منتقم خون حسین کہہ کے پکارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یعنی یہ بالکل ایسی بات مجھے محسوس ہوتی ہے جی کہ جیسے امام جب فخر کرتے ہیں کسی پر، جی صحیح. جب امامت ناز کرتی ہے نا کسی پر، جی جی تو دیکھیے وہ انداز کیسا ہوتا ہے، وہ اسٹائل کیسا ہوتا ہے. امامت جب ناز کرتی ہے کسی پر، بالکل. وہ ایسے ناز کرتی ہے. امامت قسمت اس طرح سے، اس انداز سے ناز کرتی ہے، وہ یہ کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک بالکل. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ناز دیکھ رہے ہیں، فضیلت دیکھ رہے ہیں آپ. جی یہ ٹائٹل دیا ہے بے انتہا. جی امام نے بے شک. یہ اپنے ساتھیوں کو. کن کو؟ کہ جنہوں نے اپنے گردنوں پہ تلوار رکھی، یہ کہا تھا کہ فرزند رسول اس لمحے پہ خاک ہے جو ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر گزرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک. ہے نا. جی اور یہ کب کہا؟ کہ جب چراغ خیمہ گل کر دیا. جی جی بالکل. اب اس کے بعد ناز کرتے ہیں امام، ناز کرتے ہیں. صحیح. اب اسی طرح سے یہ عینت طالبوں پہ دمل مقتولے پہ کربلا، یہ ناز ہے امام جعفر صادق. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک. پھر وہیں سے پھر جو عینت طالب، پھر جو وہ تلاش شروع ہوتی ہے، جی تلاش شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے وہ دعائے ندبہ، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دعائے ندبہ امام زمان. بات اس سے اور کیا میں اس سے بڑی بات کہوں جی کہ صاحب جس کے لیے خود امام خون کے آنسو روئیں. اللہ اللہ. اس سے بڑی بات میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ یقیناً. تو وہی جو کہیں گے وہی میں کہہ سکتا ہوں، بے نہ شک میرے اندر کا صلاحیت ہے کہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں. بے شک جی بے فرمائیے. شک. بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو، اور جس کو کہا جائے کہ عزاداران سید شہداء علیہ السلام کے زخمی دلوں پہ ایک مرہم والی گفتگو آپ نے فرمائی. اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہر ایک عزادار یقیناً عزادار ہے یا منتظر ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی آمادگی کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ہم سب کی یہی خواہش ہے. تو سوال جو ہے وہ یہ ہے آپ سے قبلہ کہ کیا یہ جو عزاداری سید شہداء علیہ السلام ہے، یہ ظہور کے آمادگی کے لیے یہ کوئی آمادگی ہے، یعنی ظہور کے لیے ظہور کی تیاریوں میں سے یہ ایک تیاری ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے.
جی یہ تو آپ نے سوال کر کے جو ہے تو میں یوں کہوں کہ میں لفظ نہیں مل رہا مجھے اپنے کہنے کے لیے کہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا. جی آپ دیکھیے آپ نے جو یہ سوال کیا ہے میں اس کو اس طرح سے عرض کروں آپ کی خدمت میں اور اسے آپ کے سوال کو اپنے لفظوں میں دہراتا جی ہوں. بسم اللہ اجازت ہے آپ کی؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو دیکھیے یہ عزاداری جو ہے نا جی یہ ظہور امام کے لیے ٹریننگ سینٹر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت جملہ بہت خوبصورت جملہ. بسم اللہ. یہ ٹریننگ سینٹر ہے. جی یہیں سے ٹرینڈ ہونا ہے صحیح. یہیں سے ٹرین ہونا ہے سب کو. جی اور یہ جو ایام عزا آتے ہیں نا جی جس طرح سے ماہ رمضان آنے کے بعد انسان کے اندر ایک بدلاؤ پیدا کرتا ہے نا صحیح. جی اسی طرح سے یہ ایام عزا روحانیت جی اور یہ فکر کو بیدار کرنے والی تاریخ ہے. بے شک بے شک. صحیح یہ ہر سال صحیح. اس کو تازہ رکھنے کے لیے اس کو بیدار کرنے کے لیے جی یعنی یہ جذبہ بیدار رہے. جی بے شک. یہ عزاداری جو ہے یہ اسی لیے کس لیے کہ جو جذبہ بیدار رہے صحیح. وہ برقرار رہے. انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک. یہ ہاں یہ جو عزاداری ہے ان قلوب کی حرارت جی اور یہ حرارت کبھی سرد نہیں ہو پائے گی. بے شک یہ ضمانت ہے پیغمبر اسلام کی. بے شک بے شک. یہ سرکاری سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کبھی سرد نہیں ہو پائے گی. صحیح بالکل. ہے نا. جی لیکن اس حرارت کو جی کنٹرول کرنے کے لیے صحیح. یہ حرارت جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں کیا کرتی ہیں بہت بڑے بڑے ڈیم بنا دیتی ہیں. جی وہ ڈیم اس لیے بنا دیے جاتے ہیں تاکہ پانی برباد نہ ہو. صحیح بالکل. دریا کے کنارے بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر ویسٹ نہ ہو جائے. جی بالکل. تو یہ حرارت جو ہے نا قلوب کی جی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ عزاداری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑا پیغام ہے. جی بالکل. یہ عزاداری جو ہے یہ کنٹرول کرتی ہے مومنین کے قلوب کی حرارت کو. بے شک بے شک. یہ حرارت باقی رہے صحیح. اور یہ حرارت یہ جذبہ جی یہ ایثار یہ قربانی کا جذبہ صحیح. یہ جوں کا تو باقی رہے اس کو سدھارنے کے لیے یہ عزاداری کی یہ سینٹر یہ عزاداری کے ٹریننگ سینٹر کھولے گئے. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں جی کہ جو تحریکیں تاریخ میں اٹھتی ہیں جی اٹھی آپ دیکھا سامعین کرام ہم بہتر جانتے ہیں جی ہر تحریک ہائی جیک ہو جاتی ہے. جی جو بنیاد گزار ہوتا ہے وہ اس کو شروع کرتا ہے اس کی صحیح. بنیاد رکھتا ہے لیکن جو اس کے بعد والے آنے والے ہوتے ہیں جی یا تو اس کو بانی کے ٹارگٹ سے ہٹا دیتے ہیں یا صحیح. اس کے ذریعے دوسرے لوگ اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. جی بالکل. مثلا جیسے زید شہید ہوں جی مختار ابو وید ثقفی ہوں جی اس طرح کی جتنی تحریکیں چلنے والی ہیں صحیح. یہ سب کی سب تحریکیں دکھا رہی تھیں کہ شیعوں کے دلوں میں ایک جذبہ ایک ولولہ قتل حسین کو لے کر ہے. جی بے شک بے شک. تو اسی کو ایڈاپٹ کیا اسی کو ہائی جیک کیا بنی عباسیوں نے یہ کہہ کر کہ ہم تم ہے نا جی جی صحیح صحیح. فدق دلوا دیں گے. جی اب کون ہے یہ چاہنے والا اہل بیت کا جو یہ نہیں چاہے گا کہ اہل بیت کا حق اہل بیت کو نہ ملے. بے شک بالکل. یقیناً ہے نا ہر کوئی چاہے گا. یقیناً. اور اسی طرح سے جو بہت سے ان کے وعدے تھے جو ان کا مینو کارڈ تھا جی اس میں بہت سارے وعدے انہوں نے کیے
بہرحال انہوں نے اس جذبے کو ہائی جیک کیا اور سارے چاہنے والوں کو اپنی طرف کیا، اور پھر اس کے بعد بنی امیہ کا تختہ پلٹ دیا. بالکل ٹھیک بالکل ہے نا؟ ایسے تھا یقیناً. تو یہ جذبہ جو ہے قتل حسین کا صحیح. ہے نا، جی یہ ہائی جیک نہ ہو جائے، بالکل. یہ ہائی جیک نہیں ہو جانا چاہیے. اسی لیے یہ عزاداری کا اہتمام کیا گیا ہے، سبحان اور اللہ. اس عزاداری کے ٹریننگ سینٹر کھولے گئے ہیں، بے اور شک. ان سب کے اوپر جو نگران ہے وہ پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے ہمارے امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیوں؟ بالکل. یہ جذبہ جو ہے نا قتل حسین، یہ جی حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. جی. اس کو کوئی غلط دشا میں، کوئی غلط راہ پہ نہ لے کے نکل پڑے، اس لیے وہ پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر ہر طرح سے نگرانی کرتے ہیں. نگرانی نگران ہے. بالکل بے شک بے شک. وہ ہمارے نگران ہیں. جی بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. بس ایک سوال مزید آپ کی اجازت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آپ کے زحمات بالکل تمام. بالکل 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 فرمائیے. جی قبلہ بہت اچھی نہیں، گفتگو آپ نے فرمائی شکریہ. امام زمانہ علیہ السلام کا جو پیغام. اور آپ نے ایک دوسرے سوال میں غالباً آپ نے اشارہ فرمایا کہ امام جو ہے وہ اپنی جد کے لیے اس قدر مغموم ہے کہ خون کے آنسو بہاتے ہیں. تو دوسرا سوال، اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہی کروں کہ اسی جملے کا کہ امام اپنے جد بزرگوار کے لیے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے خون کے آنسو روتے ہیں، تو اس پر بھی ایک وضاحت ہو جائے اور پھر قبلہ آپ کے زحمات تمام. زحمت تمام کیا، یہ تو مولا خدمت ہے، بس مولا جس سے خدمت دے لے. مولا یہ سلامت زحمت رکھے نہ آپ. کہیں، یہ سے بار بار زحمت کہہ کے مجھے شرمندہ نہ کرے. یہ تو سلامت میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے سر کہ کربلا سے میرے مولا کے یہاں سے یہاں پر میری آواز پہنچ رہی ہے. خیر، بزرگواری تو آپ کی. یہ جو آپ نے جو سوال پوچھا کہ امام خون کے آنسو بہاتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی. دیکھیے، یہ عزاداری کی حساسیت کو بتاتا ہے. اللہ اکبر. صحیح. یعنی عزاداری کتنا حساس ٹاپک ہے، بے شک. یہ کتنا اہم موضوع ہے، جی یہ اس کو درشاتا ہے. بے شک. صحیح. یعنی میں خون کے آنسو روؤں گا، رو اللہ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کو یا تو اب یہ ایسے سمجھ لیے کہ جب انسان کے بدن میں آنسو ختم ہوتے خون بہنا شروع ہو جائے. اللہ اللہ. جی. نہ 40 سال سید سجاد کا گریہ مشہور ہے. اللہ اکبر. بے شک. وہ تو اتنا مشہور ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا گریہ کہ پانی دیکھا تو رو دیے. اللہ اللہ. اور اس سے زیادہ میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جا کے قصاب سے پوچھتے کہ یہ بتا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک. اور تو اور اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ گریہ جی اور پرسا عزاداری، جی. یا اس سے یہ مقصد ہے کہ میں اس لیے اتنا گریہ کروں گا، اتنا گریہ کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، جی. اگر میرے جسم سے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے تو میں خون کے آنسو بہاتا رہوں اللہ گا. یعنی اللہ. دیکھیں، امام کا خون جو ہوتا ہے نا، امامت کا خون، جی بے شک. وہ حسین ابن علی کا خون کربلا کی زمین پر گرا، وہ خاک شفا ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہ خاک شفا ہو گئی. جی یہ امامت کا خون. جی بے شک بے شک. تو یہ اس سے گریے کی حساسیت کو بتایا ہے جی کہ انسان کے جسم کے اندر سب سے قیمتی شے خون ہوتی ہے، جی بے شک. سب سے زیادہ عظیم شے جو ہے تو وہ خون ہے. یقیناً.
اور کہتے ہیں نا کہ میرا خون جگر بھی اگر دے دوں. جی جی بالکل یعنی بالکل. یہ اشارہ ہے کہ میں اسے کتنا اہم سمجھتا ہوں. بے شک بے شک یقیناً یہ ایسی ہے. حساسیت ہے، یہ اشارہ ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتانا چاہا ہے. جی بس پروردگار جی ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہمارا کریا قبول ہو. اور الہی آمین الہی سب آمین. سے اہم بات یہ ہے کہ میرے آنسو، آپ کے آنسو، آپ سامعین کے آنسو رومال شہزادی سیدہ کونین میں جگہ پا سکے. الہی آمین الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، اور جس طریقے سے آپ نے اشارے فرمائے اور جس طریقے سے آپ نے خوبصورت جملوں میں وہ عزاداران کے لیے اور عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام کے زخمی دلوں کے لیے ایک مرہم ہے. آخر میں قبلہ اگر مومنین کے لیے عزاداری کے عنوان سے یا امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے. دیکھیے خادم عباس صاحب، جی میں یہ بہت مؤدبانہ گزارش کروں آپ سلامت سے رہے. بھی اور بسم اللہ. سامعین کرام سے بھی، کہ ایسا ہے جی کہ پیغام تو آل محمد دیتے ہیں، ہم آپ تو پہنچاتے ہیں خالی. جی بے شک ایسی ہے، یقیناً ایسی ہے. بے شک پیغام آل محمد کا ہے، بے ہمارا نہیں ہے. بے شک. کون ہوتے پیغام آل محمد؟ پیغام پہنچانے والے، پیغام دینے والے ہم کون ہیں؟ جی صحیح. کیا وہ تو پیغام پہنچانے کے قابل بھی ہم کو سمجھے تو بہت ہے. جی بے شک بے شک. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا، جی آل محمد کا میسج یہ ہے جی کہ کلو یوم عاشورہ کلو ارزن کربلا. صحیح بات ہے. جی جی یعنی جس جگہ پر صحیح. دین کا کوئی بھی کام جی شروع ہو جائے، صحیح. جس جگہ پر دین کا کوئی بھی کام شروع ہو جائے وہ زمین کربلا ہے. جی صحیح. اور جس وقت میں کام شروع ہو جائے وہ وقت وہ عاشور ہے. جی صحیح. کیونکہ عاشور کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین اسلام، جی دین محمدی. صحیح. بس بے شک. آپ عزاداری کرنے سے، بس میری گزارش یہ ہے چھوٹی سی، جی آپ عزاداری کریں جی اور بالکل کریں، لیکن عزاداری کرنے سے پہلے، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں عزاداری میں، جی یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں. جی بے شک بے شک بے شک. آپ اس عزاداری کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ صحیح. اگر آپ عزاداری کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں جی تو پھر اس کے اندر ہر کام وہ ہونا چاہیے جو دین چاہتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس بے شک. اور یہ خیال رہے جی کہ ہم کو دین اپنا پیش کرنا ہے. بالکل بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات سے خیر میں اضافہ فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پورے خاندان والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور تمام شیعان حیدر کرار کے لیے بھی دعا گو ہیں. مولا کے حفظ و امان میں رہے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. سلامت رہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید وزیر عسکری عابدی صاحب. سید بزرگوار نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور عزاداری کے عنوان سے، جو کہ ظاہر ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں اور اس کی اہمیت کے عنوان سے، کہ جس عزاداری کے لیے وقت کے امام اس قدر اہمیت کے قائل ہیں، تو اس کے بارے میں ہم لوگ تو ہماری کیا فرائض ہونے چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں غم حضرت سید شہداء علیہ السلام کو منانا چاہیے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غم حضرت سید شہداء علیہ السلام اور
ख़ुद मक़ासिद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, इसके बारे में मुसलमान तो क्या, शिया तो क्या, गैर मुसलमान जो कि इस्लाम से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, वो भी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को अपना हीरो मानते हैं। वो कहते हैं इमाम जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो एक हमारे हीरो हैं, और उन्होंने जिस तरीके से हमें इंसानियत का दर्ज दिया है और किसी जालिम के सामने सर झुकाना, इसको उन्होंने गवारा नहीं किया, और उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी का दर्स दिया है, ये बहुत मुहिम चीज़ है। आज़ादी का दर्स, ख़ुद मुख्तारी का दर्स, इंसान को ख़ुद इख्तियार होना चाहिए, ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, अपना इख्तियार के मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो वो तो गैर मुसलमान जो है वो भी इस चीज़ के कायल हैं कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के मक़ासिद, और मख़सूसन इस अयाम मुहर्रम का, अयाम मुहर्रम के वो मखसूस तौर पे ये लोग जो है जो अहले मारिफत होते हैं। बहुत खूब जुमला किसी ख़तीब ने फरमाया था, कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान शिया हो, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक इंसान को इंसान होना चाहिए। अगर इंसान है तो वो यकीनन इस चीज़ को समझेगा और इस चीज़ को वो दर करेगा। शराफत होनी चाहिए, खून की शराफत होनी चाहिए। इंसान के खून में अगर शराफत है तो वो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का मुरीद होगा। अगर खून में शराफत है, ज़रूरी नहीं है कि मज़हब शिया वाला आदमी हो, मज़हब शिया मज़हब वाला हो, बल्कि खून की तहारत जो है वो अहले बैत से मोहब्बत के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है। खून में तहारत है, काफिर है, लेकिन खून में तहारत है, वो शख्स जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुरीद होगा। और यही वजह है कि आप अरबाईन हुसैनी पर यहाँ पर कुछ ऐसे अफराद को भी देखते हैं जो ज़ात खुद मुसलमान नहीं होते। आप हिंदुस्तान में देखें, हिंदुस्तान में देखें, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के मुरीद है। सिख है, वो भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक अपना हीरो मानते हैं और अपना जो उनको एक अपना रहनुमा मानते हैं, जिसको कहा जाए हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को। और दूसरे अफराद भी इसी तरह, क्रिश्चन हैं, सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है इमाम की शख्सियत के ऊपर, सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है इंग्लिश ज़बान में, अरबी ज़बान में। जो कि मसीही राइटर है, वो कोई मुसलमान नहीं है, उन्होंने इस चीज़ में ये लिखा कि हमें ये शख्सियत जो इसकी है वो बहुत बड़ी शख्सियत थी कि उस दौर में, बल्कि एक राइटर ने तो ये भी लिख दिया, कह दिया कि ये जो लोग कहते हैं कि इमाम अपने हुकूमत के लिए निकले थे, उन्होंने कहा खुरूज जो है वो अपने हुकूमत के लिए था, तो मैं उन लोगों से यही जवाब उनको दूंगा, अगर हुकूमत के लिए इमाम ने निकलना था और अपनी खिलाफत उन्होंने लेनी थी तो वो अपने बीवी बच्चों को साथ न लेके जाते, अहले हर्रम को साथ नहीं लेके जाते। तो यहाँ उन्होंने जवाब दे दिया और कहा कि ये लोग जो कहते हैं कि इमाम हुकूमत के लिए निकले थे, ये गलत कहते हैं, क्योंकि इमाम जो है वो अगर हुकूमत की नीयत से निकलते, कोई जंग की नीयत से निकलते, जंग हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत लेने के लिए जंग करने की ज़रूरत होगी, तो इमाम को, अपने बच्चों को, अहले हर्रम को, अहले बैत को वो क्यों साथ लेके जा रहे थे? ज़ाहिर है जंग में बच्चों का क्या काम है, ख़वातीन का क्या काम है? यकीनन वहाँ पे इन चीज़ों का काम नहीं है, वहाँ पर तो जवान, तलवारें और ये चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने बड़ा खूब कह दिया, कहा कि इमाम जो है वो न तो किसी हुकूमत की लालच के लिए निकले थे और न ही इमाम जो है किसी से जंग की नीयत से निकले थे, बल्कि इमाम हम लोगों को इंसानियत का दर्स देना चाह रहे थे, इंसानियत का दर्स देना चाह रहे थे। और उन्होंने आज तक हमारे लिए ये पैगाम छोड़ा कि किसी भी जालिम के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, इंसान को आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद अल्लाह ने पैदा किया है तो वह आज़ाद रहे, ख़यालात भी आज़ाद रहे। तो ये हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के एहसानात जो है वो तमाम के तमाम आलम पे इन एहसानात है, और उसके अलावा पैगम्बरान इलाही पर भी एहसानात है। जो दीन वो लेके आए थे, इतनी मेहनत उन्होंने की, लेकिन उस दीन को बचाने के लिए भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत थी। वफ़ादाना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, फरमाया कि एक अज़ीम कुर्बानी की ज़रूरत, जो कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने वो बहुत बड़ी कुर्बानी, यह आयत अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक अज़ीम कुर्बानी, जो अज़ीम कुर्बानी का ज़िक्र उन्होंने वो किया था, वो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने अनबिया और औलिया और तमाम के
زحمات کو انہوں نے بچایا، اور ایک عظیم قربانی جو کہ وفادہ نہ ہو بذبح عظیم کی شکل میں یہ عظیم قربانی دے کے انسانیت کے اوپر یہ ایک بہت بڑا احسان چھوڑ دیا۔ اور اس مہینے میں حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔